भाई बरकत। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला का बेनतिहा फजल करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र रश के हम क्या निकला। मजीद बराए करम है कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से सरफराज फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता किया और ईमान की तजदीद के लिए हम सबको यहाँ पर जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला कुरान मजीद से बात को शुरू करते हैं। सूरह आले इमरान आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम दुनूबकुम। अब यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि लोगों, अगर तुम अल्लाह अल्लाह को अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी फरमाबरदारी करो और अल्लाह तुम्हें महबूब रखेगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत रखेगा। अब यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुलामी है उसका नतीजा क्या होता है। जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी करता है, इताअत करता है, मोहब्बत करता है और मारिफत हासिल करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में अपना नाम शामिल फरमाता है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं उसको अपना महबूब रखता हूँ। जो फरमा रहे हैं महबूब, आप फरमा दीजिए लोगों, अगर तुम अल्लाह को महबूब रखते हो, दोस्त रखते हो, मोहब्बत रखते हो तो मेरी इताअत करो। यानी महबूब आपकी जो इताअत करेगा वो मेरा महबूब रहेगा और अल्लाह भी उसको, वो अल्लाह के भी महबूब रहेंगे और अल्लाह भी उनका महबूब रहेगा। और फिर अल्लाह ताला क्या वादा फरमा रहे हैं कि वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और अल्लाह बेशक बख्शने वाला मेहरबान है। तो रिजल्ट क्या मिल रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी से अल्लाह की मोहब्बत मिल रही है, अल्लाह ताला अपना महबूब रख रहा है। मगर बगैर वसीला मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के महबूब नहीं हो सकते। कोई भी कायनात में अल्लाह ताला तक नहीं पहुंचता। तो अल्लाह तक पहुंचने का जरिया एक ही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का खुर्ब हासिल करने का जरिया कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फरमा रहे हैं सर, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि जो महबूब, ए महबूब, जो तुम आपकी इताअत करे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कब होगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, फरमाबरदारी, गुलामी तभी होगी जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत हासिल करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानतापन हासिल करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान हासिल करेंगे। यानी जिसके पास जितनी मारिफत, जितनी पहचान, जितनी जानतापन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा, उतनी मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी होगी। और जिसके पास जितनी मोहब्बत होगी उतनी इताअत होगी, और जिसके पास जितनी मोहब्बत होगी उतनी अकीदतमंदी होगी। जितनी मोहब्बत होगी उसके लिए खबर में आसानी होगी। जब खबर में उसे पूछा जाएगा, बता इनके बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाकर बताया, पूछा जाएगा बता इनके बारे में क्या कहा करता था, तो वो तो कहेगा जो ईमान वाला है ये तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो क्या कहेगा? अल्लाह खुद उससे बोलने लगा, अल्लाह खुद उसकी जबान से वह कलमा जारी फरमाएगा। क्यों? क्योंकि ये दुनिया की जिंदगी में अल्लाह की सुन्नत को अपनाता था। अल्लाह की सुन्नत क्या है? अल्लाह की सुन्नत ये है कि अपने महबूब का बार बार जिक्र करना, अपने महबूब का बार बार जिक्र चाहना, अपने महबूब के जिक्र को बुलंद करना। तो ये बंदा जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को दुनिया में करता था, अल्लाह ताला इसको खबर में भी नहीं छोड़ेंगे, खबर में इसको गवाही देंगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा तो दिल से मोहब्बत से ये बोलेगा कि ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। और जो नहीं जानेगा, जो मारिफत हासिल नहीं करेगा, जो जानतापन हासिल नहीं करेगा, जो पहचान हासिल नहीं करेगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो तो कहेगा मैं तो नहीं जानता था, जो लोग कहते थे वो तो वही मैं कहता था। यानी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जब तक हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत, जानतापन, पहचान हासिल नहीं करेंगे, हमारे अंदर इताअत नहीं आएगी। इताअत क्यों नहीं आएगी? कि इताअत के लिए शर्त है कि हमें जानतापन चाहिए, मारिफत रसूल चाहिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान चाहिए। क्यों?
کیونکہ محبت کے لیے، اطاعت کے لیے شرط یہ ہے کہ جانتا پن ہو، اور جتنی محبت جس سے ہوگی اتنی غلامی اس کا کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے محبوب ان کو فرما دیجئے جو مجھ سے محبت کرتے آپ کی اطاعت کرے، جو میرا محبوب بننا چاہتا ہے آپ کی اطاعت کرے، کیونکہ آپ کی اطاعت ہی میری محبت کی بنیاد ہے، میرے تک پہنچنے کی بنیاد ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ اب اس کو سمجھتے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ایک صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں جو ہے نا صحابہ کی ایک جماعت جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ گفتگو کر رہی تھی، وہ گفتگو فرما رہے تھے، صحابہ کرام ایک دوسرے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے ان کے، اور جو وہ گفتگو فرما رہے تھے وہ صحابہ کرام، چند صحابہ کرام تھے، تو انہوں نے جب گفتگو کی، سرکار دو عالم وسلم ان کو اس کو سن رہے ہیں، ان کی گفتگو کو سن رہے ہیں۔ اب وہ گفتگو کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے قریب آ گئے، تو ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ بنایا۔ کیا مرتبہ؟ مطلب انبیاء علیہ السلام کے مرتبے کو وہ ڈسکس کر رہے تھے، وہ جو ہے نا ان کی معرفت جس کے پاس جتنی تھی، وہ جو ہے نا اپنی جو ہے نا کیفیت کو اظہار فرما رہے تھے، کہ حضرت ایک صحابی رسول فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا۔ پھر ایک صحابی رسول فرماتے اس سے زیادہ بڑی بات تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلیم بنایا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے کلام فرما رہے ہیں۔ پھر اس کا ایک صحابی رسول فرماتے کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کمال زیادہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح اللہ بنایا اور کلیمت اللہ بنایا۔ پھر ایک صحابی رسول فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا۔ اب یہ ڈسکشن ان کا چل رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنی، قریب آئے، قریب آ کر جو ہے نا سب سے پہلے سلام کیا۔ سب سے بات کرنے سے پہلے کیا ہے؟ بات کرنے سے پہلے سلام کرنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ حکم بھی ہے۔ اور ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم بات کرنے سے پہلے سلام نہیں کرتے، ہمارا اپنا طریقہ ہے، ہم پہلے بات رکھتے ہیں، مگر سنت طریقہ کیا ہے؟ سلامتی پہنچانا، دل سے محبت سے بات پہنچانا کہ بھائی تم پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمت ہو، مغفرت ہو۔ یہ جب بندہ یہ کرتا ہے تو یہ گفتگو کیا ہوتی ہے؟ یہ گفتگو مٹھاس پیدا کرتی ہے، اور اللہ کی ربی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا فائدہ یہ ہوتا ہے وہ گفتگو میں ہی برکت ہوتی ہے، وہ کام میں ہی برکت ہوتی ہے۔ ہم بغیر سلام کے کام کرتے تو، اور یہ بات آگے تو کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا سلام عرض کیا اور فرمایا کہ میں تمہاری جو ہے نا تعجب کو جو ہے نا سن رہا تھا، تمہاری جو گفتگو تھی اس کو سن رہا تھا، کہ تم فرما رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے، بے شک وہ ویسے ہی اللہ کے خلیل ہے۔ تم فرما رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، بے شک وہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، ویسے ہی ہے وہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں، ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ دیا وہ اللہ کے کلیم ہے۔ تم تعجب فرما رہے تھے، تم ان کا ذکر کر رہے تھے، میں سن رہا تھا، اور تم فرما رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے اور وہ کلیمت اللہ ہے، بے شک وہ ہے، اور تم یہ فرما رہے تھے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے چنا، بے شک آدم علیہ السلام کو اللہ نے چنا، وہ ویسے ہی ہے، یعنی ان کے جو مرتبے تم نے بتائے ہیں بے شک وہ ویسے ہی، کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ مطلب اپنی طرف سے بول رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تم جو گفتگو کر رہے تھے بے شک تمہارے پاس جتنی معرفت تھی اتنا سے، مگر پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معرفت، اپنی پہچان صحابہ کرام کے دلوں میں ڈال رہی، صحابہ کرام کے روح میں ڈال رہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سن لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سن لو، میں اللہ کا حبیب ہوں مگر اس پر میں فخر نہیں کرتا۔ سرکار دو عالم کا اتنے خوبصورت جملہ ہے کہ یہ حدیث کا اتنا خوبصورت جملہ ہے کہ سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ یہ تمام گفتگو کو سمیٹ کر سرکار دو عالم فرما رہے ہیں میں اللہ کا حبیب ہوں مگر میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام خلیل ہے، بے شک موسیٰ علیہ السلام کلیم ہے، بے شک عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، بے شک آدم علیہ السلام کا یہ مرتبہ ہے، بے شک تمام انبیاء علیہ السلام کا مرتبہ ہے، مگر میں اللہ کا حبیب ہوں اور میں اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ اور حبیب بولتے کس کو ہے؟ حبیب وہ ہوتے جو خلیل بھی ہوتے، حبیب اللہ وہ ہوتے جو کلیم اللہ بھی ہوتے، حبیب اللہ وہ ہوتے ہیں جو نجی اللہ بھی ہوتے، حبیب اللہ وہ ہوتے روح اللہ ہوتے، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کے اندر جو صفات ہے وہ حبیب میں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر فرما رہے ہیں، اپنی پہچان دے رہے ہیں کہ اے صحابہ بے شک ان کے اتنے مرتبے تھے، میرے پاس اتنا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا اور میں اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ اب یہاں پر ایک سنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
امت کی تربیت یہاں پر فرما رہے ہیں، اتنے بڑے کمالات آپ کے اندر ہے، اتنی بڑی خصوصیت آپ کے اندر ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کے جو نا سردار ہے آپ وجہ تخلیق کائنات ہے، آپ نہ ہوتے تو آدم علیہ السلام بھی پیدا ہونے تھے، آدم علیہ السلام نہ پیدا ہوتے تو ہم بھی اس دنیا میں نہیں آتے، نہ جنت ہوتی، نہ دوزخ ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا صدقہ، آپ کے نور کا صدقہ کہ آپ آئے تو ہم آئے، اور اتنا بڑا مرتبہ، اتنی بڑی بلندی، اتنا بڑا مقام ہونے کے بعد بھی یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، امت کو تعلیم دے رہے ہیں، اتنے بڑے کمالات ہو کے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، میں پہنچانے والا ہوں، جو بھی جس کے پاس پہنچتی ہے میرے پاس میرے ذریعے سے ہی پہنچتی ہے، میں وسیلہ ہوں کائنات کا، اور میں جو ہے نا اتنے بڑے کمالات اور خصوصیت ہونے کے بعد بھی سرکار فرما رہے میں اس پر فخر نہیں کرتا، یعنی بندگی کی اعلیٰ ترین مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بندگی کی بلندی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد سرکار عاجزی پیش کر رہے ہیں، یہ سب تو میرے پاس ہے مگر میں فخر نہیں کرتا، فخر یعنی میں تکبر، میں پرائڈ نہیں کرتا۔ اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم انسان کیا ہے، ہمارے پاس کچھ کسی کو علم کا تکبر ہوتا ہے، کسی کو مال کا تکبر ہوتا ہے، کسی کو صلاحیتوں کا تکبر ہوتا ہے، کسی کو خاندان کا تکبر ہوتا ہے، کسی کو نسب کا تکبر ہوتا ہے، کسی کو اپنے پراپرٹیوں کا تکبر ہوتا ہے، کسی کو جو نا اپنی پوزیشن کا تکبر ہوتا ہے، کسی کو اپنی فیلڈ کا تکبر ہوتا ہے، کسی کو اپنی قسمت کا تکبر ہوتا ہے، مطلب انسان کو اپنی، اور اللہ تعالیٰ یہ تکبر کو انسان کے اندر پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے، قرآن میں فرماتا ہے تکبر کرنے والوں کو میں ناپسند کرتا ہوں، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کمالات ہو کے ہمیں تربیت دے رہے، میرے پاس اتنے کمالات ہیں، میں اللہ کا خلیل بھی ہوں، حبیب بھی ہوں، نجی بھی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے تمام، میں ذات کا بھی مظہر ہوں، میں صفات کا بھی مظہر ہوں، ہر کمالات میرے اندر ہے مگر میں فخر نہیں کرتا۔ یہ ہمارے آقا کی گفتگو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے خوبصورت ایک حصہ یہ، ہر چیز تو خوبصورت ہے مگر وہ خوبصورتوں میں بھی، اور خوبصورت کیا ہے، بندگی، عاجزی، انکساری، فقیری، احتیاجی، مولا کے سامنے بندے بن کے رہنا، کہ میں فخر نہیں کرتا، دکھنے میں یہ ایک چار الفاظ ہے، میں فخر نہیں کرتا، مگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے کہ میں فخر نہیں کرتا، حبیب ہو کے میں فخر نہیں کرتا، اپنی پہچان دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، حبیب ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہے، تمام خزانے کائنات کے آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دیے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کائنات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین کی سمجھ میں اللہ کے پاس بلائیے، بے شک اللہ تعالیٰ مجھ دیتا ہے اور میں تقسیم فرما رہا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاصم ہے، تو خاصم حبیب ہوتے تو تقسیم فرمانے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما کے فرما رہے میں اللہ کا حبیب ہوں، میں فخر نہیں کرتا، تو ہمیں بھی چاہیے ہماری زندگی میں یہ نبی کی سنت کو، جو باطنی اور ظاہری سنتیں اپنی زندگی میں اپنائیں، کہ ہم دیکھیں ہم چھوٹی چھوٹی چیز پہ کسی کی مدد کر کے تکبر کرتے، کسی کی جو ہے نا پیسے دے کے تکبر کرتے، اور اپنی پوزیشن کا کسی کو تکبر ہوتا ہے، کسی کو اپنے مال کا تکبر ہوتا ہے، کسی کو اپنے بولنے کا تکبر ہوتا ہے، کسی کو جو ہے نا اپنے جو ہے نا گاڑی کا تکبر ہوتا ہے، کسی کو اپنے گھر کا تکبر ہوتا ہے، کسی کو اپنے بیوی پر تکبر ہوتا ہے، کسی کو اپنے شوہر کا تکبر ہوتا ہے، کسی کو اپنی اولاد کا تکبر ہوتا ہے، مطلب کیا ہے، تکبر اگر شکر کے اس میں ہے، ہاں اللہ نے دیا ہے تو وہ ٹھیک ہے، مگر تکبر کسی کو سامنے والے کو گرانے کے لیے، یا اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے، یا اپنی واہوائی کرنے کے لیے، تو یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں، یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ناپسند ہے، تو ہمارے اندر سے ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ وہ معرفت کا تحفہ یہ دے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے ہمارے اندر وہ صفات پیدا کرے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، عاجزی کرنا، انکساری کرنا، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا، انسان، حیوان، نباتات، جمادات، آسمان، فرشتے، ملکوت، ملائکہ، ہر چیز، ہر عالم سرکار کے حوالے کر دیا اللہ تعالیٰ، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہونے کے باوجود بھی ہمارے آقا پسند کیا فرمائے، عاجزی اور انکساری، یہ عاجزی اللہ کو پسند ہے، تو سب سے زیادہ عاجز بندوں میں جس کا نام ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، سب سے زیادہ مرتبہ اور بلندی والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قیامت کے دن جو حمد کا جھنڈا ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا، یعنی سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں دیا جائے گا، میرے ہاتھ میں ہوگا، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جو ہے نا سب سے پہلے شفاعت کرنے کا حکم ہوگا، اور سب سے پہلی میری شفاعت قبول کی جائے گی، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا، پھر فرمائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نا جنت کے دروازے کی کنڈی، جو کنڈی ہوتی ہے زنجیر کی کنڈی، میں اس کو کھٹکھٹاؤں گا،
پھر اس کو اللہ تعالیٰ میرے لیے کھولے گا، میں مومن جو فقیر ہوں گے غریب ہوں گے ان کے ساتھ داخل ہوں گا، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔ پھر آخری جملہ اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولین اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ جو عزت والے ہیں وہ میں ہوں گا، لیکن میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔ یعنی اول سے لے کے آخر تک اللہ تعالیٰ کے پاس جو سب سے زیادہ عزت والے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں، سرکار خود اپنے کمالات بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اتنے کمالات ہے کہ عزت والا سب سے زیادہ میں ہوں، مگر میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔ اب انسان کو جو ہے نا ایک پانی کے خطرے سے بنائے، گندے کے پانی کی ہمیں جو ہے نا ایک گندے نطفے سے گندے پانی کے خطرے سے بنائے، اور وہ ایک کمال جو ہے نا جسم ہڈی گوشت سے اللہ تعالیٰ اس کو بنا کے دیے، اور وہ انسان زندگی جیتا ہے اور مر جاتا ہے، بیماری کی بھی حالت ہوتی ہے، موت بھی اس کو آتی ہے، مگر ہمارے اندر اتنا تکبر ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تکبر ہوتا ہے، کسی خوبصورتی کا تکبر، کسی کو کپڑوں کا تکبر، کسی کو اپنی جو ہے نا دکان کا تکبر، کسی کو اپنے بزنس کا تکبر۔ تو ہمارے کو کیا چاہیے؟ اپنے اندر سے وہ تکبر نکالے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ حقدار ہے، فرما رہے میں جو ہے نا فخر نہیں کرتا، بتا رہے اتنے کمالات میرے اندر ہے، میرے اندر اتنے، میں اللہ کا حبیب ہوں، مطلب حبیب سوچیے اب، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ بندگی کا اظہار کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار بار بار کئی حدیث ہے، ایک حدیث ہم رکھے کہ سرکار فرما رہے میں فخر نہیں کرتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب معرفت ہو جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت ہو جاتی ہے اطاعت کرنے والا بن جاتا ہے، جب اطاعت کرنے والا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہر عمل کو اٹھا کے رکھتا ہے، ہر عمل کو محبوب رکھتے، ہر عمل کو مقبول رکھتے۔ شرط کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی محبت کب حاصل کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا جانیں گے، پہچانیں گے، اور مرتے ہی جب سوالوں کا بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا تو ہم بولیں گے یہ تو اللہ کے حبیب ہے، یہ تو وہ ہے جن کو دیکھ کر میں جو ہے نا زندگی گزارا، یہ تو وہ ہے جن کی میں نعتیں پڑھتا تھا، یہ تو وہ ہے جن کی ذکر کرنے کے لیے میں، ذکر کے لیے میں مولا سے مانگتا تھا، مولا تیرے محبوب کا ذکر میں مجھے بھی شامل فرما، تیرے محبوب کے ذکر کرنے والوں میں، درود پڑھنے والوں میں مجھے بھی شامل فرما۔ تو جس کے پاس جتنی محبت ہوگی اس کی دل اتنا صاف ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا دل بھی صاف کریں گے اور خبر میں بھی اس کو آسانی دیں گے، اور جس کی خبر کی سرکار دو عالم کی اہم حدیث ہے، جس کی خبر کی منزل کامیاب، آخرت کی تمام منازل اس کی کامیاب، آخرت کی تمام۔ اب ایک مثال ہم رکھتے ہیں ایک واقعے سے کہ جب جس کو معرفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کا فائدہ کیسا ہوتا ہے، وہ جب جاننے لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کا وہ فائدہ کیسا اٹھاتا ہے۔ جب ہم دیکھو، ہم ایک بندہ ہے، پوری دنیا بول رہی ڈاکٹر نہیں ہے، مگر آپ کو پتا ہے وہ ڈاکٹر ہے، بہترین ڈاکٹر ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرے گھر کا جو ہے نا بندہ ہے، دنیا پوری بول رہی ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے، آپ کو مگر یقین ہے تو آپ کیا کرتے؟ اس سے فائدہ اٹھاتے، دنیا والے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور پوری دنیا بول رہی ہے وہ ڈاکٹر ہے اور آپ کو یقین ہے کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے، تو جب آپ کو یقین ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے، صحیح جانتا پن فائدہ بھی دیتا اور صحیح جانتا پن نقصان سے بھی بچاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہمیں دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے، یہ بہترین ہے، کیونکہ جتنی معرفت جتنی ہوگی اتنی محبت ہوگی اور اتنا اللہ کا قرب ملے گا اور اتنا اللہ کے پاس درجے بلند ہوں گے اور اتنا اللہ پسند کرے گا۔ درجے تو الگ بات ہے مگر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا، خاتمہ ہمارا خیر پہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے محبت کرے۔ اب ایک مثال رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ممبر جو ہے نا نہیں بنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبات دیا کرتے تھے، ایک درخت، ایک لکڑی کے جو نا تنے سے ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پیٹھ کو ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام میں سے کسی نے جو ہے نا پیش کیا، ایک ممبر جو ہے نا مسجد نبوی میں بن گیا، تو جب مسجد میں ممبر بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کی جگہ کو تبدیل فرمائے، وہاں سے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنسبت نفیس وہ ممبر شریف پر جو ہے نا جو نیا ممبر شریف بنا تھا اس پر جو ہے نا تشریف فرمائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی وہاں تشریف فرما ہوئے، جس درخت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنے جسم مبارک کو مس کیے تھے، وہ درخت زور زور سے، وہ چھوٹا درخت کا تنا، سوکھا تنا کھجور کا، زور زور سے رونے لگا۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ ایک درخت میں بھی رونے کی کیفیت ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ درخت میں بھی رونے کی کیفیت ہے، درخت میں بھی اب رو رہا، زور زور سے رو رہا، زور زور سے رو رہا، زور زور سے رہا۔ صحابہ کرام عرض کرے یا رسول اللہ، آوازیں آ رہی ہے، اور ایسا رو رہا جیسا ایک اونٹنی کا بچہ، جب ایک ماں کا بچہ جب گم ہو جاتا تو ماں کا بچہ جب گم ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے تو ماں اونٹنی کا بچہ جب گم ہوتا تو اونٹنی کا رونا ہے، تو ویسا وہ رو رہا تھا وہ درخت کا تنا، اور زارو خطا پوری گونج رہی آواز، اور یہ صحابہ کرام بھی جو ہے نا یہ مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ آواز آ رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف فرما ہوئے، وہ درخت کے قریب آئے اور اس کو سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ہی سینے سے لگایا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جیسا ہی سینے سے لگایا تو اس کی جو کیفیت تھی رونے کی، جو فیلنگز تھے، جو رونا تھا، زور زور سے جو رونا تھا، وہ دھیرے 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 کم ہونے لگا اور وہ رونا ختم ہو گیا۔ سرکار دو عالم کے سینے مبارک سے لگنے کے بعد اس کی کیفیت بدل گئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے اور صحابہ کرام بھی فرماتے ہیں، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سینے سے نہیں لگاتے تو وہ قیامت تک روتا تھا۔ مطلب کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کو سینے سے نہیں لگانا، یہ قیامت تک روئے گا۔ اب سب سے پہلے تو چیز اس کا رونا کیوں تھا؟ اس کا رونا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اٹیچمنٹ ختم ہو گیا تھا تو اس کا رونا شروع ہو گیا۔ آپ سوچئے ایک درخت ہے، ایک جھاڑ ہے، ایک نباتات ہے، اس کی کیفیت دیکھیے اور ہماری کیفیت دیکھیے۔ حالانکہ پوری کائنات میں جو درختوں کو بنائے انسانوں کے لیے بنائے، مگر وہ ایک عجیب درخت اللہ تعالیٰ پیدا کرے، وہ عجیب محبت والا درخت ہے۔ مطلب وہ درخت کو جو ہے نا ایک عجیب درخت ہے کہ سرکار کی جدائی پر رو رہا ہوں، اور اس کی محبت، آپ اس کی محبت کا اندازہ دیکھیے آپ کہ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں کہ اگر سینے سے نہیں لگتا تو یہ قیامت تک روتا۔ مطلب اس کی عشق کی تڑپ کتنی ہوگی، اتنی محبت کی تڑپ اتنی ہوگی، سوچئے کہ جدائی پر، سرکار کی تھوڑی جدائی پر کہ خطبہ وہاں نہیں سن سک رہا، تو اتنی جدائی پر قیامت تک رونا، سوچ لیجئے آپ۔ اور ہمارا رونا، ہماکو خبر میں سوالات ہے، ہماکو سوال ہے من ربو کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا، رب کے بارے میں سوال، دین کے بارے میں سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہے، ہماری آنکھ سے ایک آنسو ہی نہیں نکلتا۔ ہم دین سے بھی دور ہے، رب سے بھی دور ہے، رسول سے بھی دور ہے، نمازوں سے بھی دور ہے، روزوں سے بھی دور ہے، صدقات خیرات سے بھی دور ہے، اچھے اخلاق سے بھی دور ہے، اچھی تمیز سے بھی دور ہے، شکر سے بھی دور ہے، صبر سے بھی دور ہے۔ مطلب اتنا پتھر دل ہمارا ہو گیا ہے، ہمارا اپنی بات کر رہا ہوں پہلے کہ ہماکو وہ جدائی سے دور ہی نہیں ہے۔ ہمارا رونا کیا ہے؟ مال نہیں ہے تو رونا، نوکری نہیں ہے تو رونا، پیسے نہیں ہے تو رونا، گھر نہیں ہے رونا، کرایہ نہیں دے سک رہے رونا، بچے کی فیس نہیں آ رہی رونا، شادی نہیں ہو رہی رونا، جو نا پارٹی نہیں ہو سک رہی رونا، دوستوں کے ساتھ نہیں جا سک رہے رونا۔ مطلب چلر میں بھی چلر رونا، مطلب کچھ اس کی ویلیو نہیں ہے، اس کا رونا ہے ہمارے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں ایک درخت جس میں جان نہیں ہے، ایک ہرا بھرا سوکھا درخت، لکڑی کا تنا، اس کے اندر یہ کیفیت کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر رو رہا ہے، اور ہماکو زندگی ہماری گزر رہی مال کے پیچھے بھاگ رہی، لوگوں کی تعریف کے پیچھے بھاگ رہی، اور نمازیں چھوٹ رہی، نمازیں پڑھ رہے ہیں تو اس میں کیفیت نہیں ہے، درود چھوٹ رہا، درود پڑھ رہے تو اس میں کیفیت نہیں ہے، ہر عبادت کر رہے ہیں زبردستی، ہر عبادت کر رہے ہیں ایک رسمی طور پہ کر رہے ہیں، نماز رکھ رہے ہیں رسمی، روزہ رسمی، زکوٰۃ حج رسمی، لوگاں کر رہے ہیں تو کر لیتا ہوں، لوگاں پڑھ رہے ہیں تو پڑھ، مطلب ہر عبادت، مطلب ہم اللہ سے بھی دور، اللہ کے رسول سے بھی دور، دین سے بھی دور، دل اتنا سخت ہو گیا کہ ہماکو حیا بھی نہیں آ رہی، شرم بھی نہیں آ رہی، ایک آنکھ سے آنسو بھی نہیں نکل رہا۔ اور یہ درخت میں عجیب کیفیت ہے کہ انہیں اگر سرکار کی جدائی پر قیامت تک رو سک رہا، ہمارے اصل تو انسان کے اندر ہونا تھا کہ انسان کے اندر یہ کیفیت ہونا تھا کہ قیامت تک روئے، مگر ہمارے اندر قیامت تو دور کی بات، ایک منٹ بھی ہماری آنکھ سے آنسو نہیں نکل رہے، ایک سیکنڈ بھی ہمارے آنکھ سے آنسو نہیں نکل رہے۔ حالانکہ ہمارے اندر اتنی دنیا داری ہے، اللہ سے اتنے دور ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے دور ہو گئے، دین سے دور ہو گئے، ہم کو پتا بھی نہیں، اور ہم اپنے آپ کو ہم ہر چیز پہ فخر کر رہے ہیں، میں نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں، کئی کا نمازی کئی کا روزے دار، بٹے بازی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، لوگوں کی غیبتوں میں، چغلیوں میں، بہتان میں، جھوٹ میں، جو نا جھوٹ بول کے نوکریاں کر رہے ہیں، جھوٹ بول کے کاروبار کر رہے ہیں، جھوٹ بول کے جاب کر رہے ہیں، ہماری یہ حالت ہو گئی، اور ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں، مگر ہمارے دل کیسے ہو گئے؟ سخت ہو گئے، ہمارے دل میں جو نا نفرتیں ہو گئی، ہم دین بھی کر رہے تو زبردست۔ اب وہ درخت کے پاس دیکھیے آپ، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ درخت اتنا خوبصورت درخت تھا کہ سرکار دو کی جدائی میں، اب ایک مثال دیتے اللہ والے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ نان مسلم بھی سوال کرتے کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام تو یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے، یہ بولتے
وہ مردوں کو زندہ کرے، بے شک کرے، کوئی شک کی بات نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ روح اللہ ہے، آپ جو نا مردوں کو جو نا زندہ کرے، بے شک۔ اور وہ سوال کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو زندہ کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو زندہ نہیں کرے، مردوں کو ابھی ایسے عجیب عجیب سوالات لے کے آتے لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بولتے ہیں نبی کریم، تم بولتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو عیسیٰ علیہ السلام سے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ ہے ہر نبی سے، نبی کریم، کیونکہ سب کو جو بھی نبوت ملی، رسالت ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملی۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ کرے، جو آلریڈی مر گیا تھا اس مردے کو زندہ کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو بھی زندہ کرے، وہ تو الگ بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زندہ کرے جو ایک سوکھی لکڑی ہے، اس کو زندگی دی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کو سمجھاتے ہیں اللہ والے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنی خوبصورت بات ہیں، ہمارے آقا کو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واجب بھی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے، بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اندر ایمان ہی نہیں آ سکتا، بنیاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام جس مردے کو زندہ کرے، وہ مردے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان کو جو زندہ کرتے ہیں، وہ انسان میں کیا ہوتا ہے؟ روح نکل جاتی ہے، روح نکلنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر مردہ پن آ جاتا، تو آلریڈی جس میں روح تھی اس کو جو ہے نا واپس لوٹا عیسیٰ علیہ السلام، یعنی اللہ کے حکم سے آپ دعا فرمائیں، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، مطلب وہ جو روح نکل گئی تھی، وہ نکلنے والی روح کو اندر ڈال دیے تو وہ جو ہے نا جسم زندہ ہو جاتا، وہ باڈی زندہ ہو جاتی، وہ بندہ زندہ ہو جاتا۔ تو وہ بندے کے پاس لیکن آلریڈی روح نکالنے سے پہلے، روح آنے کے بعد اس کا سننے کی صلاحیت تھی، دیکھنے کی صلاحیت تھی، بولنے کی صلاحیت تھی، اس کا فیلنگز تھی، سمجھنے کی اس کے پاس صلاحیت تھی، چلنے پھرنے کی اس کے پاس صلاحیت تھی۔ مطلب عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بے شک معجزہ ہے، عقل کو حیران کرتا، مگر آپ کا معجزہ ایسا معجزہ ہے جو نکلی ہوئی روح تھی اس کو ہی واپس لوٹائے، اور روح آتے ہی جو آلریڈی چیزیں موجود تھی، کان، ناک، حواس خمسہ، 5 سینسز، محسوس کرنے کا، دیکھنے کا، سونگنے کا، سمجھنے کی جو صلاحیت تھی، وہ آلریڈی پہلے موجود تھی، روح جو نکل گئی تھی وہ روح واپس ڈال دی، وہ روح واپس ڈال دیے تو وہ جو بندے کو زندگی مل گئی۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، مردوں کو تو زندہ کرے ہی کرے، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو اس سے نرالی ہے، اس سے ہزاروں گنا زیادہ ہے، لاکھوں گنا زیادہ ہے، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایک لکڑی کا تنا، ایک خشک لکڑی کی جو چنا، ایک درخت چھوٹا سا، اس کے اندر روح نہیں ہوتی، اس کے اندر جس میں روح نہیں ہوتی اس کے اندر روح ڈال دیے سرکار۔ عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ کرے، جو روح نکل گئی تو اس کی روح کو ڈالے، نکلنے والی روح کو عیسیٰ علیہ السلام اس میں ڈال دیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، جس کے اندر روح تھی ہی نہیں اس کے اندر روح ڈال دیے سرکار، اور اس کے اندر روح ڈالنے کا کمال یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، وہ خطبات سننے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک وہ جھاڑ کو لگنے سے، مس ہونے کی وجہ سے اس کے اندر حیات پیدا ہو گئی، اس کے اندر علم پیدا ہو گیا، اس کے اندر ارادہ پیدا ہو گیا، اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی، اس کے اندر سماعت پیدا ہو گئی، اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، اس کے اندر کلام پیدا ہو گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ کیسا وہ دیکھ رہا ہے۔ اب درخت کے اندر، ایک مردے کے اندر آلریڈی پہلے آنکھ ہوتی ہے، روح ڈال دی وہ دیکھنے والا بن جاتا، مگر ایک درخت کے اندر آنکھ نہیں ہوتی، مگر یہ درخت اتنا خوبصورت درخت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چمٹنے کی وجہ سے، اس صحبت کی وجہ سے اس کو آنکھ مل گئی، یہ محسوس کر رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محسوس نہیں، یہ دیکھ رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جدا ہو۔ یہ آقا کی شان ہے کہ سرکار کی صحبت میں یہ درخت دیکھنے والا بن گیا، یہ درخت دیکھ رہا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اب دیکھ رہی ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جو ہے نا جدا ہو کے ممبر شریف پر تشریف، دوسرے ممبر پر چڑھے، اور ایک صفت اس کے اندر کیا پیدا ہوگی؟ جیسا ہی وہ درخت نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جدا ہو گئے، اب وہ درخت کے اندر اور ایک کیفیت کیا پیدا ہو گئی؟ اس کے اندر فیلنگز، تڑپ، رونا پیدا ہو گیا۔ اب ایک انسان کے اندر جس کا آنکھ، دل، کان رہتے، انہیں اس کے اندر روح ڈال دی تو اس کے اندر رونا رہتا، ڈیفالٹ رہتا، مگر ایک درخت کے اندر رونا بول تو تعجب کی بات ہے، اس کے اندر رونا بھی پیدا کر دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے اندر فیلنگز بھی پیدا کر دی، اور اس کے اندر تڑپ بھی پیدا کر دی، اور ایسی تڑپ، ایسی محبت، اس کے اندر عشق بھی پیدا کرے کہ قیامت تک رونے والا ایسا درخت ہے۔ تو بصارت بھی اس کا دیے، اور
اس کے اندر فیلنگز بھی ڈال دیے، اس کے اندر جو نا سننے کی صلاحیت بھی پیدا کر دیے، دیکھنے کی صلاحیت بھی پیدا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب جب پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سینے سے لگائے. جب سینے سے لگائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگانے سے وہ خاموش ہو گیا. اب اس کے اندر کیا ہے، زندگی کیا دی ہے سرکار دو عالم اس درخت کو اب فیلنگز اس کے اندر آ گئی، اس کے اندر کیفیت آ گئی، اس کے اندر جو ہے نا بندگی کا اظہار آ گیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چمٹ رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا سینے مبارک سے لگنے کی وجہ سے اس کے اندر کلام پیدا ہو جاتا ہے، صحبت سے اس کے اندر کلام پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کا جو رونا ہے وہ بند ہو جاتا اور اس کے اندر سکون پیدا ہو جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت نام کیا ہے، ذکر اللہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی ذکر اللہ میں ہی دلوں کا سکون ہے. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سینے میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا کرتے، سکون عطا کرتے، پیس آف ہارٹ عطا کرتے، پیس آف مائنڈ عطا کرتے، ٹینشن فری ہو جاتا ہے. اب یہ درخت جیسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سینے مبارک سے لگائے، وہ سینے مبارک کی برکت سے اس کو سکون ملا اور وہ مطمئن ہو گیا اور وہ خاموش بیٹھ گیا. پھر سرکار اب تو سکون میں تو سکون چاہیے ہم آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں چاہیے. اب سکون کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کلام کو وہ سننے والا بن گیا. اب ہمارے اندر کیونکہ ایمان نہیں ہے تو ہمارا کچھ بھی دنیا کی ہر بات سننے آ رہی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر ہمارے سامنے رکھی تو ہم تو ایک ایزی لے لیتے ہیں، ہم بولتے ہیں کہ یہ تو کوئی اہمیت کی بات ہی نہیں ہے، بولتے معاذ اللہ. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، وہ معرفت وہ درخت کے پاس کیسی تھی. دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اس درخت کے پاس کیسی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی تو کلام کو بھی سن رہا ہے درخت، وہ تنا، وہ جھاڑ کا تنا، اور کلام کو سننے کے بعد اس کا جواب بھی دیتا ہے. سرکار فرماتے وہ درخت سے، اے درخت تجھے میں دو آپشن دیتا ہوں، اے درخت میری جدائی پر رو رہا نا، لیکن میں تجھے دو، دیکھو سرکار کا اختیار بھی دیکھیے آپ یہاں پر، اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک معرفت رکھنے والے کو اختیار دے رہے ہیں کہ تیرے پاس یہ چوائس ہے. اگر تو چاہتا ہے دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو میں تجھے ہرا بھرا کروں گا، تجھ پر پھل لگیں گے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. یا اگر تو اگر یہ دوسرا آپشن چاہتا ہے کہ آخرت میں جنت میں تجھے میں اگاؤں، وہاں پر پھل لگیں گے، اور ایک روایت میں کہ وہ پھل میرے نیک غلام اللہ کے اولیاء اس کو کھائیں گے، تو یہ دو آپشن میں سے جو آپشن تو چاہتا ہے لے لے. دیکھیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار، اس کو آپشن دے رہے ہیں، یا تو یہاں دنیا چاہتا ہے تو دنیا تے کو دے دوں گا، آخرت پسند کرتا ہے آخرت، حالانکہ جنت اس کے درختوں کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر وہ درخت بھی جنت میں جا رہا ہے. اب اس کے اندر کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ سینے مبارک سے لگایا تھا، سرکار کی صحبت جو نا اختیار کی تھی، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو یہاں فنا کر دیجئے، میں آخرت میں جانا پسند کروں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان جب ہو جاتی ہے، معرفت جب ہو جاتی ہے، دل کو بھی سکون ہو جاتا ہے، اور دل جب سکون میں آ جاتا ہے تو اس کو اندر حق اور باطل، رائٹ اینڈ رانگ کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، خواہشات اور ضرورت کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوتی. اب یہ درخت کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو گئی. اب یہ بے جان درخت میں یہ اس سے بڑا معجزہ ہے سرکار دو عالم کا، عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرے، وہ گئی ہوئی روح کو واپس لوٹائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں روح نہیں ہے اس پہ روح ڈال دی. یہ ہمارے آقا کا عظیم معجزہ ہے. تو وہ درخت فیصلہ کر رہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے نا جنت میں آپ کے غلاموں کے پاس وہ درخت بنا دیجئے، وہ پھل بنا دیجئے. پھر سرکار نے حکم دیا صحابہ کو اس درخت کو وہیں پر دفن کر دو اسے. تو پتا کیا چلا کہ نبی ایک درخت ہے، وہ جدائی پر بھی رو رہا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ میں سرکار کی جدائی پر اتر رہا ہوں. اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تمہارے اصل تو حقدار تم ہو، اصل تو تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ کے محبوب ہو جاؤ، جنت میں چلے جاؤ، دوزخ سے بچ جاؤ، اللہ کا دیدار کر لو، دنیا میں اللہ کا دیدار کر لو، جو یہ تمہارے لیے. مگر ایک درخت بتا رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کا کیا فائدہ ہوتا ہے جب پہچاننے والا پہچان لیتا، فائدہ اٹھاتا. کیسا درخت فائدہ اٹھایا کہ سرکار فرما رہے اس کو تو اگر آخرت چاہتا ہے تو جنت میں تجھے ٹھکانہ دوں گا. تو وہ پہچانتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی جان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جن کا نام اللہ نے اپنے ساتھ کلمے میں لیا، کسی اور کا نہیں لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جن کے نور سے تمام کائنات بنی، تو اس کے اندر فیصلہ لینے کی صلاحیت ہوگی، حق اور باطل کی صلاحیت ہوگی، اس کے اندر بولنے کی صلاحیت ہوگی، اس کے اندر کیفیت پیدا ہو گئی، اس کے اندر جو ہے نا رونے کی صلاحیت پیدا ہوگی، سرکار کی جدائی میں رو رہا، اور ہم جب ہمارے اندر دنیا کی محبت نکل جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی، تو ہم بھی روئیں گے، نماز کو چھوٹنے سے روئیں گے، روزے کے چھوٹنے سے روئیں گے، صدقات خیرات نہیں کرنے سے روئیں گے، نہیں کرنے کی وجہ سے روئیں گے، اللہ اور اس کے رسول سے دور ہونے کی وجہ سے روئیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرنے کی وجہ سے نہیں روئیں گے۔ یہ ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں رو رہے ہیں؟ اسی لیے نہیں رو رہے ہیں کہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو جگہ دینا تھا، یہاں پر ہم دنیا کو، مخلوق کو جگہ دے دیے، یہ جو چمکانا تھا اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے، ہم کیا کر دیے؟ اس کو کچرا کنڈی بنا لیے، دنیا کی محبت ہے، لوگوں سے امید ہے، لوگوں کا خوف ہے، لوگوں کے سامنے عاجزی ہے، لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے اپنی واہواہی چاہتے، اپنی جو ہے نا بات سنوانا چاہتے، ہم نہیں سنوانا چاہتے، تو اللہ اور اس کے رسول کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت، غلامی، یہ ہم پر فرض ہے نا، بغیر یہ محبت کے ہمارے کو نہ دنیا میں سکون مل سکتا، نہ آخرت میں، نہ دنیا میں بھلائی مل سکتی، نہ آخرت میں بھلائی۔ ایک درخت سے سکھا رہا ہے ہمیں کہ غلامی کیا ہوتی ہے، محبت کیا ہوتی ہے، عاجزی کیا ہوتی ہے، بندگی کیا ہوتی ہے۔ بندگی کا اظہار یہی ہے کہ نبی کی جدائی پر رو، اور یہ اولیاء اللہ کا یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے روتے تھے۔ وہ درخت کی سنت ہے کہ وہ اس کو مقام ملا، ایسا مقام ملا کہ انسانوں کی جگہ اس کو بتا، اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے؟ جنت میں رکھ۔ تو بتانا کیا ہے؟ ہم قرآن کی آیت سے شروع کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، غلامی کب حاصل ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کریں گے، پہچانیں گے، جانیں گے، جب اس سے محبت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا ہی محبت ہوگی، پھر ہم اطاعت کرنے والے بن جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو محبوب بھی کرے گا، مقبول بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے گا اور آخرت میں بھی بھلائی دے گا۔ آخر میں مولا سے یہی دعا ہے، یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، مولا بولنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری اس حاضری کو